जनरल बाजवा से कहा गया हमारी हुकूमत बचाएं। आप लोगों के मुज़ाकरात करवा सकता हूं, लेकिन मैं डंडे के जोर के ऊपर ये नहीं करवा सकता। शहबाज शरीफ साहब फिर भी कुछ हद तक इस मामले पे कन्विंस्ड हो रहे थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये बात भी कह दी, आप हमें इतना ये जो पुश कर रहे हैं ना, वी विल गो पब्लिक विद दिस। रात के वक्त एक पुलिस की वैन आके खड़ी होती है, कोर्ट्स खुल जाते हैं कि ये सब कुछ जनरल बाजवा ने करवाया। क्या जनरल बाजवा मार्शल लॉ लगाने लगे थे? परवेज इलाही साहब एक फोन किया, इधर जाइए या उधर जाइए। पाकिस्तान और भारत जो है वो बिल्कुल जंग के दहाने तक आ चुके हुए थे। हमने भी उनकी एयर बेसिस को जो है निशाने पे रख लिया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, जनरल बाजवा के हवाले से इमरान खान साहब ने जो इल्ज़ामात का एक सिलसिला शुरू किया था, हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर उसके काफ़ी हद तक जवाबात आपके सामने शेयर किए हैं। माजी में क्या होता रहा है, ये सारी तफसीलात शेयर की हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा थी कि मैं इसको एक वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर सकता था। अब दूसरा पार्ट है, अब दूसरे पार्ट को भी ज़रा सुनिएगा कि इसमें क्या क्या तफसीलात जो हैं वो शेयर होती हैं। एक और जो टॉपिक है वो जो साइफर है उसके हवाले से बात हुई। इसमें मुझे बताया गया जी 11 मार्च को कामरा एयर बेस के ऊपर ये मीटिंग हुई थी एक। आज ज़हन में रखिएगा, ये साइफर तकरीबन 8 मार्च तक आ गया हुआ था और अकॉर्डिंग टू द टाइम लाइन 10 मार्च तक इमरान खान साहब जो हैं इमरान रियाज खान को इस साइफर के बारे में बता चुके हुए थे, क्योंकि इमरान रियाज जो हैं ऑलरेडी अपने वीलॉग के अंदर इसका जिक्र कर चुके हैं। और 11 मार्च को कामरा एयर बेस के ऊपर मीटिंग होती है और उसके अंदर दोबारा, और तब तक तहरीक एतमाद भी आ चुकी हुई है, वो सबमिट करवाई जा चुकी है, अभी उस पर वोटिंग होनी है, इसलिए टाइमलाइन बहुत ज़रूरी है। 11 मार्च को कामरा एयर बेस के ऊपर ये मीटिंग होती है और उसमें जनरल बाजवा, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर ये वहाँ पे मौजूद होते हैं। फवाद चौधरी भी वहाँ पे थे, लेकिन वो कमरे से बाहर थे। अब मुझे ये नहीं पता, ये मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता कि उनको कमरे से निकाला गया था या उनको कमरे से बाहर रखा गया था, लेकिन ये गुफ्तगू उनके सामने नहीं हुई, लेकिन थे वो एयरबेस के ऊपर ही। उस मीटिंग के अंदर दोबारा जनरल बाजवा से कहा गया कि जी आप हमारी हुकूमत बचाएं और आप हमारे लिए कुछ करें, ये जो इन्होंने जमा करा दी है तहरीक एतमाद, इससे हमारी जान छुड़ाएं। लेकिन जनरल बाजवा ने यहाँ पर फिर कहा कि जी हम लोग न्यूट्रल हो चुके हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये आपका और उनका मामला है। उसके बाद आगे मामला चलते जाते हैं और उसके बाद 26 तारीख को अल्टीमेटली इमरान खान साहब की जानिब से एक मैसेज जाता है जनरल बाजवा को कि आप इनको कन्विंस करें, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि मैं ये कर सकता हूं कि आपको बिठा सकता हूं इकट्ठे, आप लोगों के मुज़ाकरात करवा सकता हूं, लेकिन मैं डंडे के जोर के ऊपर ये नहीं करवा सकता कि मैं उनसे कहूं कि तहरीक एतमाद आप वापस ले लें। तो उसके बाद इमरान खान साहब की तरफ से ये प्रपोजल जाता है कि जी आप अच्छा इनसे ये कहिए कि ये अपनी तहरीक एतमाद वापस ले लें, मैं इलेक्शन करवा देता हूं। तो 26 मार्च को एक मेस के अंदर, मेस की लोकेशन मैं डिलिबरेटली नहीं बता रहा वरना वो भी मुझे बताई गई है, एक मेस के अंदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और शायद उनके बेटे भी साथ थे। इनके साथ जनरल बाजवा की मीटिंग होती है और इसके अंदर DGISI, मौजूदा DGISI भी शामिल थे, वो भी वहां पे बैठे हुए थे। उनके साथ वो मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर ये बताया जाता है कि जी उनको कन्विंस करने की कोशिश की जाती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये ऑफर कर रहे हैं, आप अपनी तहरीक एतमाद वापस ले लें। मुज़ाकरात चल रहे होते हैं। जनरल बाजवा का ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब फिर भी कुछ हद तक इस मामले पर कन्विंस्ड हो रहे थे कि हाँ ठीक है, हम ये कर लेते हैं, तहरीक एतमाद वापस ले लेते हैं और इमरान खान साहब इलेक्शंस कॉल कर दें। लेकिन आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी बिल्कुल नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा जी हम इमरान खान पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, अब इनकी किसी बात पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और मामला हीटअप होना शुरू हो गया और इस मौके, इस मीटिंग के अंदर, ये जो 26 मार्च की मीटिंग थी, इसमें बिलावल भुट्टो और जनरल बाजवा के दरमियान तल्ख कलामी भी हो गई इस मौके के ऊपर, क्योंकि उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह बात भी कह दी कि जनरल साहब आप हमें इतना ये जो पुश कर रहे हैं ना, वी विल गो पब्लिक विद दिस, मतलब उन्होंने एक किस्म की धमकी दी कि वी विल गो पब्लिक विद दिस, ये जो कुछ आप हमारे साथ कर रहे हैं। तो वहाँ पे जनरल नदीम ने फिर उनको ये कहा, जनरल बाजवा को, कि जी बस हमने अपना जो काम था मेरे ख्याल में कर दिया है, अब इससे मजीद हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद उस डिस्कशन को उधर ही रोक दिया गया। और अब अगर आप टाइमलाइन उठा के देखें कि इमरान खान साहब ने, वैसे अगर मैं सिर्फ टाइमलाइन की बात करूं, इमरान खान साहब ने अभी जो इमरान रियाज को एक इंटरव्यू दिया है उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि मैंने जनरल बाजवा को कह दिया था आप मुझे बता दें आप मेरे साथ हैं या उनके साथ हैं। तो ये बेसिकली 26 मार्च की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 26 मार्च तक इमरान खान साहब वेट करते रहे
کہ کسی طرح جنرل باجوہ ان کو کنونس کر لیں کہ تحریک اعتماد واپس لے لیں تو میں الیکشنز کال کر دیتا ہوں. جب یہ والی میٹنگ نہیں ہو سکی, اس میں سے رزلٹ نہیں نکل سکا, تو ساتھ ہی غالباً 27 یا 28 تاریخ کو اسلام آباد میں عمران خان صاحب نے اسلام آباد کے اس جلسے کے اندر وہ سائفر ہلا دیا کہ لیں جی ایسا ہے. اب آپ کو وجہ سمجھ آتی ہے, جو ہم بار بار یہ سوال کرتے تھے کہ جی جب سائفر آپ کے پاس 9 تاریخ تک آ چکا تھا تو پھر آپ 26 تاریخ تک کس چیز کا انتظار کرتے رہے؟ 26 تاریخ تک اس میٹنگ کا انتظار ہوتا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن اس بات کے اوپر مان جائے کہ ہم طریقے تو میں تو واپس لے لیتے ہیں اور یہ الیکشن. اب پوری ٹائم لائن اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا, اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس کا انتظار کیوں کیا گیا. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی وہ جو آڈیو تھی نا کہ جی ہم نے اس سے کھیلنا ہے, اور پھر عمران خان صاحب نے اسلام آباد جلسے کے بعد اس سائفر کے ساتھ کھیلنا شروع کیا اور اس کی وجہ سے 55 جلسے کر دیے اور پھر اسی چیز کو جو ہے چلاتے رہے. اور پھر جنرل باجوہ کی جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو ریٹائرمنٹ تک اس امریکی چیز کو لے جایا جاتا ہے. آخری دنوں میں پھر جا کے جب اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے جی ہم تو امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور ہم تو امریکہ کے دشمن تھوڑی ہیں, اور کوئی ایسی بات نہیں, کیونکہ اب اگلا پنچنگ بیگ جنرل باجوہ کی صورت میں تیار ہو گیا تھا. ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد اب ان کے اوپر حملے ہونے تھے اور وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں, ہم سب دیکھ رہے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد 31 تاریخ کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اور اسی سائفر کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے. اس میٹنگ کے اندر عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم شیریں مزاری کو بھی بلاتے ہیں. اب شیریں مزاری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا حصہ نہیں ہے, لیکن چونکہ وزیر اعظم کا استحقاق ہوتا ہے تو وہ شیریں مزاری کو بھی اس میٹنگ کے اندر بلاتے ہیں. اور شیریں مزاری جو ہیں وہ اس بات کے اوپر ٹوٹلی ہیں کہ جی ہمیں دھمکی دی گئی ہے اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بیسکلی امریکہ کے کہنے کے اوپر ہو رہا ہے. لیکن اس میٹنگ کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ اس سائفر کو جتنا بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہمیں اس سے بھی سخت سائفرز آتے رہے ہیں. اور یہ الٹیمیٹلی ہے بھی ایک امبیسڈر کی بات چیت, یہ کوئی ڈائریکٹ تھریٹ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے انہوں نے تو پالیٹکس کرنی تھی تو انہوں نے نہیں چھوڑا اس بات پہ. اچھا, اس کے بعد ایک اور بات جو اس کے بعد تحریک اعتماد آتی ہے. اس تحریک اعتماد پہ رات کے وقت ایک پولیس کی وین آ کے کھڑی ہوتی ہے, وہ جو پریزن وین تھی وہ آ کے کھڑی ہوتی ہے, کورٹس کھل جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں مجھے کہا گیا, جو سورس نے مجھے کہا ہے کہ جی یہ امپریشن غلط ہے کہ یہ سب کچھ جنرل باجوہ نے کروایا تھا. یہ ان کا کہنا ہے کہ جی نہ تو پولیس وین کا ہم نے کہا تھا اور نہ کورٹس کا ہم نے کہا تھا کہ جی کورٹس کو کھول دیا جائے. کورٹس کیوں کھلے اس کا سوال اس وقت کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ دے سکتے ہیں یا اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس دے سکتے ہیں. وہی ظاہری بات ہے, یہ چیف جسٹس کے استحقاق کے بغیر تو ہو نہیں سکتا, تو یہ اس کا جواب وہی دے دیں گے. ہماری طرف سے ایسی کوئی انسٹرکشنز نہیں تھی. ایک تو یہ بات. اس کے بعد ایک میں نے سوال کیا صحافیوں کے حوالے سے, اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اگر مثال کے طور پہ سڑک کے اوپر کسی کو تھپڑ بھی مار دیا جائے تو اس کا الزام بھی جو ہے وہ آرمی چیف پہ لگا دیا جاتا ہے. ایک ایگزامپل جو خود دی گئی وہ مجھے گل بخاری کی دی گئی کہ جی گل بخاری کو اٹھا کے لے گئے تھے, تو مجھے بتایا گیا جی جنرل باجوہ جو ہیں گل بخاری کو جانتے تک نہیں تھے کہ گل بخاری ہے کون, بلکہ جب یہ واقعہ ہوا تو بعد میں ان کو پتہ لگا کہ گل بخاری تو ایکچولی خود ایک آرمی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں اور لاہور کینٹ میں رہتی ہیں, اور وہیں سے ان کو اٹھایا گیا تھا. تو اس کے بعد ان کو چھوڑا گیا. اس کے بعد اسد علی طور کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر یہ مجھے بتایا گیا کہ جی وہ بھی اسد علی طور کے پیچھے ہم لوگ نہیں تھے, اسد علی طور کو تو ہم جانتے بھی نہیں کہ وہ کون تھا. مطیع اللہ جان کے واقعے کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی مطیع اللہ جان کے بارے میں جب پتہ لگا تو ایکچولی اسے ریکور کروایا گیا. میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں رپورٹ ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فیکچولی بھی کریکٹ ہوں, لیکن میرا فرض ہے مجھے جو بتایا گیا ہے میں آپ تک صرف یہ بات پہنچا رہا ہوں. اعظم سواتی کے حوالے سے میں نے یہ سوال کیا کہ جی کیا اعظم سواتی کو جو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو ننگا کر کے مارا گیا اور یہ سب کچھ, انہوں نے کہا کہ جی میں یہ جنرل باجوہ نے یہ میری سورس کو یہ کہا کہ جی اعظم سواتی ایک 70 سال کے شخص ہیں اور میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی 70 سال کے شخص کے ساتھ ایسی کوئی حرکت کی جائے گی. یہ کسی سبارڈینیٹس کے کام ہے اور اگر ہوئے ہیں تو غلط ہے, ایسا کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک سوال میں نے یہ بھی پٹ کیا کہ جی کیا جنرل باجوہ مارشل لاء لگانے لگے تھے ملک کے اندر, کیا ایسے کوئی سٹیج آئی تھی؟ تو اس کا مجھے جواب دیا گیا کہ کئی صحافیوں نے جا کے جنرل باجوہ کو یہ مشورے دیے کہ جی آپ مارشل لاء لگا دیں. اور اس میں مجھے نام بھی بتائے گئے ہیں لیکن نام میں لینا نہیں پسند کروں گا یہاں پہ, لیکن چند صحافیوں نے جا کے ان کو یہ ریکمنڈیشن ضرور دی.
لیکن جنرل باجوہ نے اس کو ہمیشہ رد کیا کہ نہیں جی ملک میں مارشل لا نہیں لگے گا، کسی صورت نہیں لگے گا۔ اس کے بعد نئے آرمی چیف کی تعیناتی جنرل عاصم منیر کے حوالے سے، تو انہوں نے جو مجھے انفارمیشن ملی ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت ہے کہ جنرل باجوہ کے دور کے اندر ہی جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کو ہٹایا گیا تھا بطور ڈی جی آئی ایس آئی، اور اس کے بعد جنرل فیض کو یہاں پہ لگایا گیا تھا۔ لیکن عاصم منیر کو جو ہٹایا گیا وہ غلط ہٹایا گیا تھا جس موقع کے اوپر، لیکن اوبیسلی کیونکہ وہ پرائم منسٹر کا استحقاق تھا تو اس وجہ سے وہ کر دیا گیا۔ لیکن وجہ جو ہے جو بتائی جاتی ہے، جو میرے خیال میں اس مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، میڈیا میں جو وجہ بتائی جاتی ہے عاصم منیر صاحب کو اس وقت ہٹانے کی وجہ وہی تھی جس کی وجہ سے ہٹایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ عاصم منیر صاحب کو لگانے کے حوالے سے یہ جو سارا کچھ ہوا تھا اور بات ہو رہی تھی سمری نہیں آ رہی، تو اس میں مجھے بتایا گیا کہ یہ سمری کے حوالے سے آلریڈی طے تھا کہ سمری جو ہے وہ 23 تاریخ کو آئے گی، لیکن پھر بھی سمری ایک دن پہلے بھیج دی گئی تھی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ 19 تاریخ کو ایک جنرل صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے تھے، تو ان کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کیا جاتا جس کے بعد سمری کو موو کرنا تھا، تو وہ یہ سب کچھ طے تھا اور اسی کے مطابق، اسی ٹائم لائن کے مطابق یہ سب کچھ ہوا ہے۔ پھر میرا سوال تھا کہ کیا جنرل باجوہ کی طرف سے اپنے کسی فیوریٹ کا نام لیا گیا تھا وہاں پہ کہ جی میں ان کو بنوانا چاہتا ہوں، تو اس پہ مجھے بتایا گیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، فیوریٹ کوئی نہیں تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ضرور ہوئی تھی، اس ملاقات میں تمام جنرلز کے بارے میں ڈسکشن ہوئی تھی اور انہوں نے اپنا فیڈ بیک دیا تھا وہاں پہ سب کے بارے میں، اور انہوں نے کہا کہ میرا ان تمام جنرل سے 7 سال سینیورٹی کا ڈفرینس ہے، جنرل باجوہ کا اور جو یہ تمام جو کینڈیڈیٹس تھے، تو میں نے سب کے بارے میں دیا، اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو آئیڈیا ہو چکا تھا پہلے ہی کہ یہ نیا آرمی چیف کس کو لانا چاہ رہے ہیں، عاصم منیر صاحب کی بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ اس سب تک کا بھی آئیڈیا ہو گیا تھا کہ چیف آف جنرل اسٹاف جو ہے وہ کون ہوگا، یہ بھی آئیڈیا ان کو ہو چکا تھا۔ ایک اور جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ ایون دو بہت اچھی چوائسز ہیں دونوں جو اس مرتبہ شہباز شریف کی جانب سے چوز کی گئی، مطلب جنرل باجوہ نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے اس بات کو، لیکن یہ جو ایک کانسیپٹ ہے جو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جی سینئر موسٹ جو ہے وہ ہمیشہ چوز کر دینا چاہیے، سینئر موسٹ ہو جانا چاہیے، انہوں نے کہا میں اس پہ اس لیے اختلاف کرتا ہوں کیونکہ سینیورٹی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کیپیبلٹی کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر ہو، ایون دو اس مرتبہ یہ ہوا ہے، لیکن اس کو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بنانا چاہیے، اور اگر آئندہ بھی کبھی اس طرح ہو کہ نیا آرمی چیف تعینات ہونا تو اس سلسلے میں کیپیبلٹی کے اوپر زیادہ دھیان دینا چاہیے رادر دین کہ اس بات کے اوپر کہ صرف سینیورٹی کے اوپر دھیان دیا جائے۔ لیکن اس مرتبہ جس شخص کو بھی مطلب جنرل عاصم منیر کو جس طرح بنایا گیا ہے، ہی از اے کیپیبل پرسن، اور جو ایک اور رائے میں نے پوچھی کہ جی آپ کا کیا خیال ہے اپنی سوچ سے، میں نے کہا جی آپ جنرل باجوہ کیا سوچتے ہیں عاصم منیر صاحب کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ ایک صرف جملے میں یہ بات کہوں گا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو رول اوور کر لیا جائے گا، رول اوور مطلب آپ ان کو پریشر میں لے آئیں گے اور اس کے بعد جس طرح مرضی آپ چاہے وہ ان کے خلاف بیانات دے کے یا واٹ ایور، وہ ایسا نہیں ہوگا، ہی از ناٹ اے رول اوور، ان کو وہ ڈسپلن کے حساب سے کام کرنے والا شخص ہے، اور آپ جو ہے وہ ڈونٹ ٹیک ہم، وہ جسے کہتے ہیں نا ترن والے کے طور پہ مت لیں ان کو آپ، تو یہ ان کے بارے میں رائے دی گئی۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور جو سوال تھا وہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے تھا کہ کیا پرویز الہی کو آپ نے فون کیا تھا اور کیا بات ہوئی تھی آپ کی، تو اس پہ یہ بتایا گیا، میری سورس نے مجھے کہا کہ جی پرویز الہی صاحب نے ایک فون کیا اور یہ سوال کیا کہ جی سانو دسو کہ اسی کتھے جائیے، کی کریے، ادھر جائیے یا ادھر جائیے، تو انہوں نے پہلے یہی جواب دیا کہ جی ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں، یہ میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد دوبارہ پرویز الہی صاحب نے ان کو فون کیا، اور اس مرتبہ جب فون کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بہت پرابلم میں ہیں، ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں۔ تو اسی ڈسکشن کے دوران انہوں نے ان کو یہ کہا کہ میں بطور جنرل باجوہ نہیں، ایک انفرادی حیثیت میں بھی بہت سے پولیٹیشنز کے ساتھ میری دوستی ہے، انفرادی حیثیت میں، جس میں پرویز الہی شامل ہیں، میں چند نام آپ کو بتاتا ہوں، جس میں پرویز الہی شامل ہیں، جس میں فروغ نسیم شامل ہیں جن کا نام لیا گیا، جس میں مسلم لیگ نون سے اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی کئی سیاستدان شامل ہیں، پرویز خٹک کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، خواجہ آصف کے ساتھ، شاہد خاقان عباسی کے ساتھ، مفتاح اسماعیل کے ساتھ، بلکہ مجھے یہ بھی انفارمیشن ملی ہے کہ شاید وہ مفتاح اسماعیل کی آئی تھنک بچوں میں سے کسی کی شادی ہے، اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اب جا رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بتایا کہ جی
یہ ان ذاتی تعلقات کی بنیاد کے اوپر پرویز الہی صاحب نے فون کیا. اور وہ جو پھر دوسری فون کال تھی تو جب انہوں نے دوبارہ پوچھا تو انہوں نے کہا دیکھیں, انہوں نے پرویز الہی صاحب نے یہاں پہ یہ کہا کہ جی مونس جڑا ہے نا وہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی تے چلے جاؤ, اور دی جڑی انکلینیشن ہے نا وہ پی ٹی آئی دی طرف ہی. انہوں نے یہ جواب دیا کہ پھر تسی جیڑا بہتر سمجھ دو وہ کر لو, یہ جواب دیا گیا تھا. تو راہ انہوں نے پکڑی ہوئی تھی پی ٹی آئی کی طرف کی. انہوں نے کہا جی آپ کی اگر آپ جو بہتر سمجھتے ہیں آپ وہ کر لیں, اگر وہ پی ٹی آئی کی طرف سمجھتے ہیں تو آپ پی ٹی آئی میں چلے جائیں. یہ ہوا ہے, ایکچولی یہ ہوا ہے. ورنہ اگر کہنا ہی ہوتا تو یہ ڈائریکٹلی بات چودھری شجاعت کو بھی کہہ سکتے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے کہنا ہی ہوتا تو میں اکراس دا بورڈ جو ہے وہ چودھری شجاعت کو بھی کہتا جی ادھر ہی آ جاؤ, ایس سائڈ پہ آ جاؤ. اور صرف پرویز الہی کو میں کیوں کہتا؟ میری اگر اس کہی ہوئی بات سے پورا خاندان ہی ٹوٹ گیا, ایسی بات نہیں ہے. پرویز الہی صاحب اور مونس الہی جو ہیں وہ انکلائنڈ تھے اس طرف جانے کے لیے. لیکن پھر بھی یہ مجھے بتایا گیا کہ جی جنرل باجوہ از ویری تھینکفل ٹو پرویز الہی اینڈ مونس الہی کہ انہوں نے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے اوپر وہ جس طرح پی ٹی آئی والوں نے جو ہے وہ بغاوت کے فتوے لگوائے ہیں اور ٹرینڈ چلائے ہیں, اس کے باوجود پرویز الہی اور مونس الہی نے ان کو سپورٹ کیا, تو اس کے لیے ہی از ویری تھینکفل. پھر ایک سوال میں نے پوچھا جی یہ بتائیے کہ آپ کی کل جائیداد کتنی ہے؟ جو ایک احمد نورانی صاحب نے سٹوری کی تھی فیکٹ فوکس کے حوالے سے, تو کتنی جائیداد ہے آپ کی؟ تو اس پہ جو مجھے میری سورس نے جواب دیا وہ یہ تھا کہ جی کل تقریباً کوئی 40 سے 50 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ یہ نمبر بنتا ہے. اور وہ اس وقت اپنی جائیداد کی کل تفصیلات بھی جو ہیں وہ چاک ڈاؤن کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اسے پبلک بھی کر دیا جائے. دوسرا انہوں نے کہا کہ میری تمام تر پراپرٹی جو ہے وہ ڈی ایچ ایز کے اندر ہیں, اور یہ ڈی ایچ ایز کی وہ پراپرٹیز ہیں جو یا تو ان کو ڈائریکٹلی فوج کی طرف سے ملی ہیں, یا پھر انہوں نے اگر وہ کوئی پراپرٹی ملی ہے تو اسے بیچ کے بھی دوبارہ ڈی ایچ اے کے اندر لی ہے. صرف ایک پراپرٹی ایسی ہے جو ڈی ایچ اے سے باہر ہے, اور وہ سکھ چین کا کوئی ہے پروجیکٹ ہے اسلام آباد کے اندر. وہاں پہ ان کا کوئی اپارٹمنٹ ہے جو انہوں نے اپنی وائف کے نام لیا ہوا ہے, یہ مجھے بتایا گیا. تو اس کو ظاہری بات ہے تو کاؤنٹر چیک کرنے والی بات ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کس حد تک صحیح ہے. پھر میں نے ایک اور یہ سوال یہ بھی بھیجا کہ یہ بتائیے کہ ایک کہا جاتا ہے کہ لاہور کے مین بولیوارڈ کے اوپر بھی آپ کا کوئی پلازا ہے جس کے اندر آڈی جو گاڑیاں ہیں اس کی ڈیلرشپ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو انہوں نے کہا یہ اتنی غلط بات ہے, وہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کا پلازا ہے, میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, وہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کی ملکیت ہے, اس میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا جی, اس کے بعد ارشد شریف کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ اس کے پیچھے کون تھا. تو مجھے بتایا گیا کہ جی رات کے 2 بجے تقریباً سلمان اقبال صاحب نے آرمی چیف کو کال کی تھی, اور اس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ جی یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, اور تب مجھے پہلی انفارمیشن ملی کہ دس ہیز ہیپنڈ. اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل تاثر غلط ہے کہ ہم ارشد شریف کے کوئی خلاف تھے. ارشد شریف سے تو ہمارا ملنا ملانا تھا, وہ تو بالکل ہمارے آئے دن جو ہے وہ شام کو رات کو جو ہے ہمارے آفیسرز کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ کھانے کھاتا رہا ہے, چائے پیتا رہا ہے, اور بڑا کارڈیل ریلیشن تھا ہمارا اس کے ساتھ. اختلاف ہو سکتا تھا چند چیزوں کے اوپر, لیکن اس وقت تو کوئی سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے, اور اس پہ تو بہت افسوس کا اظہار کیا گیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں, اور جو بھی شخصیات پیچھے ہیں وہ بے نقاب ہونی چاہیے. یہ ان کی رائے ہے اس معاملے میں. اس کے بعد ایک اور جو ایشو تھا وہ تھا پاک بھارت معاملے کا. پاک بھارت وہ جو ابھینندن کا واقعہ ہوا تھا جب ایئر فورس نے بھارتی جہاز گرایا تھا, تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ تو اس میں مجھے بتایا گیا کہ ہم اس وقت تک بالکل پاکستان جو ہمارے پاس انفارمیشن تھی بطور آرمی چیف, ان کے پاس جو انفارمیشن تھی وہ پاکستان اور بھارت جو ہے وہ بالکل جنگ کے دہانے تک آ چکے ہوئے تھے, اور ان کو انفارمیشن ملی تھی کہ بھارت نے اپنے برہموس میزائل جو ہیں وہ پاکستان کی ایئر بیسز کی طرف جو ہے وہ نشانے پہ رکھ دیے ہیں. تو ان کی طرف سے پھر سگنلنگ گئی, مجھے نہیں پتا کس سورس کے تھرو سگنلنگ گئی, اور یہ پیغام پہنچایا گیا کہ اگر ایک میزائل بھی آیا وہاں سے تو یہاں سے 3 جائیں گے. اور پھر ہم نے بھی ان کی ایئر بیسز کو جو ہے نشانے پہ رکھ لیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آپریشن سٹارٹ ہوا جس کے اندر بھارت کے 3 جہاز گرے اور ریڈار کے اوپر ان کے بلپس ہوتے ہیں, وہ بلپس جب غائب ہوئے تو پھر ہمیں پوری طرح آئیڈیا ہو گیا کہ اب سچویشن ہمارے کنٹرول میں, اینڈ ناؤ وی ہیو دا اپر ہینڈ. لیکن یہ میرا فیصلہ تھا, یہ جنرل باجوہ کہتے ہیں یہ میرا فیصلہ تھا
کہ ابھینندن کو واپس بھیجا جائے. تو جنرل باجوہ کا یہ خیال تھا کہ یہ ہائی مورل اتھارٹی جو ہے وہ ہمارے پاس رہنی چاہیے، جس کی وجہ سے ابھینندن کو واپس بھیجنے کا فیصلہ جنرل باجوہ کا اپنا تھا. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا بھی کہ معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک ٹھنڈے ہو گئے. اس کے بعد ذاتی جو ان کی رائے ہے، جو میری سورس نے مجھے بتائی، وہ یہ ہے کہ نیب کے حوالے سے جو نیب نے جس طرح آپریٹ کیا ہے پچھلے چند سالوں کے اندر، اس کی کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی ہے. اس کی وجہ سے ایک بے جا کا ڈر بیوروکریٹس کے اندر جو ہے وہ آیا ہے، اور کئی ایسے امپورٹنٹ کام جو ملک کے لیے ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو سکے. یہ اقرار کیا ہے جنرل باجوہ نے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے حوالے سے بطور ذاتی رائے جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی جھوٹا شخص ہے. یہ ایک دن کوئی بات کرتا ہے، اگلے دن کوئی بات کرتا ہے. آپ اس کی کہی ہوئی بات کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ احسان فراموش انسان ہے. آپ نے بطور ادارہ اس کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا گیا. وہ کچھ کیا گیا کہ جس کی شاید کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود اس شخص نے جو ہے وہ اپنی سیاست کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر جو ہے وہ یہ والا رستہ اختیار کر لیا کہ میر جعفر، میر صادق غدار اور وہ سب کچھ جو ہے وہ کہا گیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان کو صرف 2 لوگوں کو ریکمینڈ کیا ہے ان کے پورے اس ٹائم کے اندر. ایک موحد یوسف کو ریکمینڈ کیا تھا، اور دوسرا جب وزیر داخلہ لگنا تھا تو اعجاز شاہ کا نام جو ہے بطور وزیر داخلہ ریکمینڈ کیا تھا، کیونکہ اعجاز شاہ کا اپنا بھی جو ہے وہ ایجنسیز کا ایک پاسٹ ہے، ان کا ایکسپیرینس ہے، جس کی وجہ سے ان کا نام ریکمینڈ کیا گیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو کئی باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ ان ویلاگس کے اندر شیئر کی ہیں، ان بہت سی چیزوں کے ثبوت بھی موجود ہیں. تو جنرل باجوہ کے پاس، مجھے نہیں پتا وہ کیا ثبوت ہیں، لیکن ان کے پاس ثبوت بھی موجود ہیں اگر ان کو کاؤنٹر کیا گیا تو. اور ایک سوال میرے سے ریلیٹڈ تھا، وہ یہ تھا کہ مجھے پتہ لگا کہ میں نے جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو جو میرے کپتان میں نے کہنا شروع کیا تھا وہ بڑا ناپسند کیا جاتا تھا کہ عمران خان، کیونکہ عمران خان اس وقت آنکھ کا تارا تھے، لاڈلے تھے، بہت پیارے تھے، بڑی محنت ہوئی تھی ان کے پیچھے، تو میرے کپتان کا لفظ بہت برا لگتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ احساس ہوا کہ کہندہ صحیح سی ویسے. تو بس میں اتنی بات کروں گا. سوالات اور بھی ہیں. جنرل باجوہ، میری سورس نے مجھے بتایا ہے کہ ابھی وہ کوئی انٹرویوز اس لیے نہیں دے سکتے کہ ان کے اوپر 2 سال کی بار ہے. وہ کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کیمرے کے اوپر آ کے نہیں دے سکتے، لیکن وایا سورس سوالوں کے جواب دینے کے لیے وہ تیار ہیں. اور دوبارہ بھی میرے ذہن میں اور کچھ ہوں گے، اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ کے ذہن میں چند سوال ہیں تو آپ بھی کامنٹ سیکشن میں لکھیں تاکہ ان کے سامنے جو ہیں میں اپنی سورس کے ذریعے پہنچا سکوں، اور پھر اس کا جو بھی جواب آتا ہے میں آپ تک پہنچا دوں گا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.